अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड और मैं हूं आयशा एहतशाम। आगाज करने से पहले बिल्कुल इम्तियाज आलम साहब जो कि हमारे गेस्ट भी होते हैं हमारे साथ मौजूद, उनकी खास फरमाइश पर हम पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तानी टीम को खास तौर पर मुबारकबाद देना चाहेंगे। इतना अच्छा खेल उन्होंने आज पेश किया है। बढ़ते हैं अपने पहले इशू की जानिब। एक ही दिन मुल्क की दो अदालतों के बड़े मुल्जिम के बारे में दो बड़े फैसले सामने आए हैं। गद्दारी केस के मुल्जिम साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को आज सुप्रीम कोर्ट ने वफाक की दरखास्त मुस्तरद करते हुए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई जिसमें परवेज मुशर्रफ को फ्यूजन सर्जरी के लिए मुल्क से बाहर जाने की दरखास्त की गई। मेडिकल रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान में फ्यूजन सर्जरी का इलाज मुमकिन ही नहीं, लिहाजा परवेज मुशर्रफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी जाए। दूसरी जानिब लाल मस्जिद के नायब खतीब गाजी अब्दुल रशीद कत्ल केस में आज भी अदालत में पेश न होने पर इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने परवेज मुशर्रफ की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखने का फैसला सुनाया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस केस की 55 मरतबा समाअत हो चुकी है, जिस पर एक मरतबा भी साबिक सदर अदालत में पेश नहीं हुए। वफाक के अलावा गाजी अब्दुल रशीद के बेटे की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट में परवेज मुशर्रफ को इलाज के नाम पर मुल्क से ना जाने की दरखास्त की गई थी, जिसमें अदालत के सामने ये रिकॉर्ड भी रखा गया था कि जब भी मकामी अदालत में साबिक सदर की पेशी का वक्त आया तो उन्होंने अदालत में मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करके माजरत कर ली। आज सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल भी देखने में आई जब चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि आप समझते हैं परवेज मुशर्रफ को बाहर नहीं जाना चाहिए तो खुद नाम ECL में डालें, यहाँ हम आपको क्रेडिट देना चाहते हैं मगर आप ये क्रेडिट अदालत को दे रहे हैं। यानी साबिक सदर को बाहर जाने या ना जाने का फैसला अभी भी हुकूमत को ही करना है क्या? ये अल्फाज सुनकर लगता है कि दबंग चेयरमैन सेनेट सही कह रहे थे कि आर्टिकल 6 का मुल्जिम अदालत जाने से इंकारी है और कानून खामोश है। ये बात भी हकीकत है कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को अकबर बुगटी केस, लाल मस्जिद केस के अलावा गद्दारी केस जैसे संगीन मुकदमात का सामना है। अब जैसा कि इनके जाने से मुतालिक खबरें भी आने लगी हैं कि पहले दुबई जाएंगे, फिर बरतानिया और इसके बाद अमेरिका जाने का भी इरादा है, तो तैयारियां भी कहा जा रहा है कि बरतानिया में मुकम्मल हो गई हैं। इसी सूरत हाल में सवाल ये है कि क्या मुशर्रफ पाकिस्तान वापस आकर अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करेंगे? साथ जो मेहमान मौजूद हैं हसन निसार साहब, इम्तियाज आलम साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, शहजाद चौधरी साहब और मजहर अब्बास साहब। सबसे पहले ये सवाल मैं लेकर इम्तियाज आलम साहब के पास जाना चाहूंगी। इम्तियाज साहब, आप क्या राय रखते हैं इस पर? हमारे ये भी बता चलूं कि हमारे जो मेहमान हैं वो हाँ या नहीं का ऑप्शन ले सकते हैं। जी इम्तियाज साहब। देखिए, ये जनरल मुशर्रफ का मुकदमा की आगाज और ये बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के नतीजे में हुआ कि उन्होंने जिम्मेदारी डाली इसकी एमरजेंसी लगाने की और गद्दारी की और साफ तौर पे निशानदेही की। उसके बाद जब ये कोशिश हुई कि और लोग शामिल हों इसमें बतौर फैसिलिटेटर के या हिस्सेदार के, जो रफ़का थे जिनसे मशवरा किया था या जिन्होंने उस पर अमल दरामद किया था, तो हमने देखा कि नहीं, अदालत का फिर फैसला आया कि नहीं, ये जनरल मुशर्रफ ही इसके ज़िम्मेदार हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है ECL पे नाम डालने का, यानी बाहर जाने पर बंदिश का, ये उनके बुनियादी हक के ख़िलाफ़ बात थी, क्योंकि शहरी से आप उसका हरकत का, नकलो हरकत का हक नहीं छीन सकते। लिहाजा हाई कोर्ट ने उन पर जो ECL यानी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे नाम था वो उसे उतार दिया, और जिसके खिलाफ हुकूमत अपील में गई। और आज सुना यह है कि अटॉर्नी जनरल ज़रा उतने जोश में नहीं थे जितने आम तौर पे केस को डिफेंड करने के लिए उन्हें होना चाहिए। गालिबन ये एक ऐसी शुद्र थी जो गले में न निगली जा रही थी न उगली जा रही थी। अब मुशर्रफ बाहर जा रहे हैं, उम्मीद है कि वो एक ही इज़ द मैन ऑफ वर्ड्स और बड़े बहादुर आदमी हैं वो, और यकीनन वो वापस आएंगे और आकर अपने मुकदमात का सामना करेंगे। समझते हैं कि अब वो वाली पॉसिबिलिटी नहीं है कि हुकूमत खुद से कोई कोशिश करेगी उनको रोकने की, जैसे कि आपने कहा अटॉर्नी जनरल? देखिए ना, सिंध हाई कोर्ट ने ये जो था उनका नाम ECL से निकाल दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे कंफर्म कर दिया है। अब एक जज साहब ने तो रिमार्क दिए ना छेड़खानी की हुकूमत के साथ कि आप बड़े शेर हैं, तो अच्छा फिर आप मुकदमा भी आप चलाने का क्रेडिट ले लें और आप ECL पे नाम डालने का क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे जो फैसला है वो सिंध हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने बरकरार रखा है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें कोई भी ओनरशिप नहीं ले रहा। ओनरशिप जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के तहत ली थी सुप्रीम कोर्ट ने। बाद ये मामला चलता रहा सुप्रीम कोर्ट में और अदालत ही ने इस केस को एजेंडे पे लेकर आई और हुकूमत के लिए आसानी बन गई कि हम तो जनरल के मामले में कुछ ज़्यादा इनाद नहीं रखते। हालांकि उन्होंने आइन तोड़ा, आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की,
تو لہذا وہ حکومت بچا رہی تھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ کس طرح اپنے سابق چیف کے لیے غیبی ہاتھ حرکت میں آتے رہے اور وہ بار بار ہسپتال بھی پہنچتے رہے عدالت کی بجائے. اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے سول ملٹری تعلقات ابھی بھی کتنے نازک ہیں اور پاکستان میں جو قانون ہے وہ سب پہ لاگو ایکولی نہیں ہوتا. لیکن فقط مارشل لا لگانے میں ایک دلیل یہ بھی دی جاتی رہی ہے صرف مشرف کیوں، باقی یحییٰ خان کیوں نہیں، جنرل ضیاء الحق کیوں نہیں، ایوب خان کیوں نہیں، وہ بھی آئین توڑتے رہے ہیں اور اس سے ملک کے بڑے نقصانات ہوئے. جیسے پاکستان ٹوٹ گیا. معذرت کے ساتھ آپ کو یہاں پر کاٹ رہا ہوں. ہاں کا آپشن امتیاز صاحب نے لیا ہے. آگے بڑھتے ہیں حسن نثار صاحب کی جانب. حسن صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ کیا مشرف پاکستان واپس آ کر اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کریں گے، ہاں یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کون سے مقدمات؟ میرے تو علم میں کوئی مقدمہ نہیں ہے. بی بی آپ کن کیسز کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک محاورہ ہے، ذات دی کوڑ کلی شتیرن جپے. اب پتہ نہیں اس کا اردو ترجمہ کیا ہوگا. منہ سے بڑا نوالا جو ہے وہ حلق میں پھنس جاتا ہے، جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے. اور اب ویسے سپریم کورٹ نے کنکلوڈ بھی کر دیا ہے کہ حکومت چاہے تو روک لے، لیکن حکومت کیونکہ اس حکومت کی تاریخ عدلیہ کے حوالے سے چونکہ بہت ہی زیادہ بے داغ اور روشن ہے اور یہ بے تحاشا احترام کرتے ہیں عدلیہ کا، اس لیے میرا خیال ہے حکومت تو مٹھی رکھے گی. رہ گیا ان کا واپسی اور مقدمات فیس کرنا. تو جو بھی امتیاز عالم نے کہا ہے وہ بالکل ایک اپرائٹ ایک دلیر آدمی ہے. وہ پہلے بھی کسی مجبوری کے تحت تو نہیں، اپنی مرضی سے آئے تھے. اب وہ جائیں گے تو دوبارہ آ جائیں گے. This is his country. He has ruled it in an excellent way for more than میرا خیال ہے 8-9 years. کیا پرابلم ہے؟ بالکل آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. حسن صاحب نے بھی یہاں پر ہاں کا آپشن لیا ہے. آگے بڑھتے ہیں افتخار احمد صاحب کی جانب. افتخار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آپشن لیں گے، ہاں یا نہ کا؟ آپ کو کیا واقعی لگتا ہے کہ اتنی کوشش اور جدوجہد کے بعد اب جب پرویز مشرف صاحب واپس جائیں گے تو واپس آنے کا ان کا کوئی امکان ہے؟ دیکھیں وہ ایک ہی از اے فائٹر، ہی از اے سولجر، ہی از اے کمانڈو اور ہی ول بی بیک، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. اب سوال ہے کہ مشرف کے جانے کے بعد یہ پورا کا پورا سسٹم پہلے ہی بڑھنا تھا، باقی جو چیچڑے اس کے جسم پر تھے وہ بھی اتر گئے. اور اس میں معاف کیجیے گا تمام سسٹم کی بات کر رہا ہوں. ایک ہمارا ایڈمنسٹریٹو سسٹم جو ہے، ہماری جو مقدمہ چلانے کی جو صلاحیت ہے، اور 55 مرتبہ آپ نے کہا کسی کیس میں سماعت ہو گئی ہے. یہاں پہ لوگوں کی 500 مرتبہ سماعت ہوتی ہے اور آپ اس کا تذکرہ نہیں کرتی. جتنے لوگوں نے فیسیں کھائیں اس کیس میں حکومت کی طرف سے کروڑہ روپے کی، پہلے وہ فیسیں واپس کریں اور وہ جمع کریں اپنا واپس خزانے میں، کیونکہ ان کو پہلے دن سے کوئی کیس نہیں تھا اور یہ ہم سب کو بیوقوف بنانے کے لیے کھیل کیا جا رہا تھا. بیکاز جو انقلاب ہے، جو بغاوت ہے، جو آرٹیکل 6 ہے، اس کو پڑھنے کے لیے میں مدد کرنا چاہتا ہوں. اردو میں آئین بازار میں ملتا ہے بہت ساری دکانوں پر. اس آئین کی کتاب کو لا کے آرٹیکل 6 کو پڑھ لے. آرٹیکل 6 میں الف بے اور جیم ہے. الف بے جیم جب آپ پڑھیں تو ایک اکیلا آدمی کبھی بھی مارشل لا نہیں لگا سکتا اور کبھی بھی آئین نہیں توڑ سکتا جب تک اس کے ساتھ ایبیٹرز نہ ہوں، اس کے ساتھ فیسیلیٹیٹر نہ ہو. تو جب وہ ایبیٹرز کا نام لیتا ہے، فیسیلیٹیٹر کا نام لیتا ہے، تو یہاں پر وہ مرگی پڑ جاتی ہے ساروں کو کہ یار یہ تو اس نے کیا کر دیا. اس نے چیف سیکرٹریوں کا نام لے دیا، گورنرز کے نام لے دیے، جنرلوں کے نام لے دیے، سب کے نام لے دیے، تو مرگی پڑ جاتی ہے. سسٹم پھر ننگا ہو جاتا ہے، سسٹم پھر ایکسپوز ہو جاتا ہے. اور میں ایک بات آپ کو بڑے مزے کی بتاؤں، 4 جنرلوں کا ابھی بھی اس کے پاس ایفیڈیوٹ لکھا پڑا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جنرل صاحب اکیلے نہیں تھے، ہم ان کے ساتھ تھے. انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے تحریری طور پہ. یہ تو سسٹم دونوں طرف سے ننگا ہوا، عدالتی نظام میں بھی ننگا ہوا اور اس نظام میں بھی ننگا ہوا کہ آپ نہیں چلا سکتے ایسے مقدمے. کیا آپ مذاق کر رہے ہیں آپ اپنے ساتھ؟ پہلے آپ کو ساتھ مل کے لوٹ مار کرتے رہے، خربوں روپے ہر آدمی نے کمائے. جس آدمی نے اس کو سپورٹ کیا، چیف سیکرٹری نے، سیکرٹریز نے، گورنرز نے، چیف منسٹرز نے، جرنیلز نے، صحافیوں نے، اداروں کے مالکان نے، پارلیمنٹس نے، انہوں نے جتنا مال کمایا ان سب سے پہلے وہ مال واپس لیں. جہاں وہ ان کی حیثیتیں تھیں، جتنی مالیت کے وہ مالک اس دن تھے جس دن مارشل لگا 1999 کا، پیسے واپس لیں. اچھا یہاں بھی ایک ڈرامہ ہے کہ نہیں 1999 کا مارشل نہیں لگا
کیونکہ اس کو تو افتخار چودھری صاحب نے جسٹیفائی کر دیا، اس کو تو افتخار چودھری صاحب نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا، ہاں ایسا نہیں ہے، ہم تو اس کو چاہتے ہیں ٹرائل کرنا کسی اور طریق پہ۔ یعنی عجیب بات ہے کہ آپ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بھی اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں۔ افتخار چودھری کو فیسیلیٹیٹر جو ہے، جس نے ایک آمر کا ساتھ دیا، اور تمام ججز جو اس فیسیلیٹیشن میں شامل ہیں، آپ ان کو تو معاف کرنا چاہتے ہیں، اور دکھاوے کے طور پہ آپ ایک آدمی کو سزا دینا چاہتے ہیں، تو اس ڈرامے کو کریں بند۔ اور یہ آج ڈرامہ ہو گیا بند، لیٹ ہم گو، اور وہ اپنا علاج کرائے، واپس آئے۔ ایک بات۔ دوسری بات جو اس مقدمے سے ہمیں سیکھنی چاہیے وہ ہے کہ ہمارا پورا نظام جو ہے یہ دوغلے پن پر مبنی ہے، دوغلے پن پر۔ تمام چیزیں ہم دوغلے پن کے اوپر کر رہے ہیں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی کے خلاف ہو جائیں تو اس کو مارنے کو تیار ہیں، اور یہی شخص جس کے خلاف سب باتیں کی جا رہی ہیں، ہم نے اس کو داد بھی دی، ہم نے اس کو سلام بھی کیا، ہم نے اس کو سلوٹ بھی کیا، ہم نے اسے مال بھی کھایا، ہم نے اسے فائدے بھی لیے، اور اس نے اس ریاست کو اتنے سال چلایا بھی۔ یہ تماشا بند کرو، لیٹ ہم گو ناؤ، فنش۔ افتخار احمد صاحب نے ہاں کو آپشن لیا، آگے بڑھیں گے مظہر عباس صاحب کی جانب۔ مظہر صاحب، ایک تو آپ سے یہی چاہیں گے کہ سوال کا جواب دیں، اور دوسری بات یہ جاننا چاہیں گے کہ بالکل افتخار صاحب کی باتیں آپ نے سنی ہیں، آرٹیکل 6 کی اس کے بعد کیا حیثیت رہتی ہے اور کس طریقے سے وہ لاگو ہوگا بھی یا نہیں؟ دیکھیے، آرٹیکل 6 مقدس غائب پہ لاگو نہیں ہوتا، یہ تو سیاسی رہنماؤں پہ اگر لاگو کروانا چاہیں تو کروا لیں، لیکن کیسے کمانڈو تھے، کیسے کمانڈو ہیں، کیسے سولجر ہیں کہ عدالت نے بلایا تو اسپتال شفٹ ہو گئے، بیچ میں سے غائب ہو گئے بجائے اس کے کہ عدالت پہنچتے، اور کیسے کمانڈو ہیں کہ اب تک ہیئرنگ میں جا کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، اپنے آپ کو اسٹینڈ نہیں کر رہے۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ ٹرمنالوجیز میرا خیال ہے رہنے دینی چاہیے۔ دیکھیے یہ جو آرٹیکل 6 ہے یہ گورنمنٹ کی فیڈریشن کی فیڈریشن کی، وہ جو چور ہیں ان کو چوروں کو سزا دیں۔ یہ اس کو نہیں، آپ صحافی ہیں، کیا اس ملک کے تمام صحافیوں نے جو کچھ لکھا ان سالوں میں، کیا ان صحافیوں کو اس لکھے ہوئے شرم آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے؟ یہ صرف ایک مشرف کو شرم آنی چاہیے؟ نہیں، دیکھیے وہ تو نہیں وہ ججمنٹ آپ کرتے رہیں، میں تو صرف ایک اسپیسیفک بات کر رہا ہوں۔ میں بھی اسپیسیفک بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے جو لکھا ہوگا، اب اس میں ہم اس وقت آرگیو نہیں کر رہے ہیں۔ میں دیکھیے بالکل مجھے نہیں لگتا مشرف صاحب واپس آئیں گے، ان کی مجھے نہیں لگتا کہ مشرف صاحب نہیں، وہ اب آپ میری بات مجھے بات کر لینے دیں۔ کریں کیونکہ آپ نے میرے لفظ کمانڈو پہ طنز کیا، آپ نے میرے لفظ بہادر پہ طنز کیا، تو مجھے بھی اتنا حق ہے کہ میں آپ کے لفظوں کے بارے میں بات کروں۔ جی اس لیے افتخار صاحب میں نے آپ پہ اس لیے کامنٹ کیا تھا کہ مجھ سے عائشہ نے یہ آپ کا ریفرنس دے کے بات کی تھی، اس لیے میں نے کمنٹ کیا، مجھے ورنہ میں اپنی ہی بات کرتا۔ دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس آئیں گے، اور یہ جس طریقے سے گورنمنٹ نے، اور یہ فیڈریشن کا آرٹیکل 6 میں فیڈریشن کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ آرٹیکل 6 کو کس طرح انووک کرے، یہ اس کا رائٹ ہوتا ہے۔ باقی وہ صحیح کرے غلط کرے یہ الگ ڈیبیٹ ہے۔ میں بھی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ کوئی ایک آدمی نہ ایمرجنسی انووک کرتا ہے اور نہ کو لے کر آتا ہے، اور 3 نومبر اور 12 اکتوبر میں بنیادی فرق یہ ہے کہ 12 اکتوبر کو آپ کی پارلیمنٹ نے بھی اس کو استثناء دے دی، اس ساری چیز کو وہ کر لیا، اور آپ کی 3 نومبر والا جو ایشو ہے وہ پارلیمنٹ میں آیا ہی نہیں، اور پارلیمنٹ نے بلکہ مسترد کر دیا۔ تو 3 نومبر اور 12 اکتوبر میں فرق ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مشرف کے ساتھ جو میرے لحاظ سے زیادتی ہوئی وہ الیکشنز میں زیادتی ہوئی تھی۔ عدالت نے جب ان کو فور لائف ڈسکوالیفائی کیا بغیر کسی مقدمے میں، ان کو کنوکٹ کیے بغیر، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جوڈیشل باعث تھا ان کے خلاف، کیونکہ ابھی آپ نے ان پہ الزامات ہیں، ابھی کوئی مقدمہ ان پہ ثابت نہیں ہوا۔ آپ کسی ایسے آدمی کو جس پہ جو کنوکشن نہیں ہوئی ہو اس کو آپ ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ جو پرٹیکولر مقدمہ ہے آرٹیکل 6 کا، یہ پرٹیکولر مقدمہ میرا خیال ہے اس میں بہت زیادہ انوالومنٹ ہوئی، اس کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ مشرف صاحب کے ساتھ جس طریقے سے بیہیو کیا گیا، جس طریقے سے ان کو کنسیشنز دی گئیں، وہ صاف ظاہر ہو رہا ہے، اور آج جو کچھ ہوا ہے وہ بھی صاف ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے یقیناً کچھ نہ کچھ گورنمنٹ ڈیوائیڈڈ لگ رہی ہے،
اٹارنی جنرل جس طریقے سے اپنا ملبہ ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، اس سے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے اندر کوئی پرابلمز آئیں گی اس کے حوالے سے، لیکن مشرف صاحب کے جانے کی صورت میں اس چیز کا بہت امکان کم ہے کہ وہ واپس آئیں گے. ٹھیک، یعنی مظہر عباس صاحب نہیں کا آپشن لے رہے ہیں. ہمارے جو پہلے تینوں گیسٹ ہیں انہوں نے ہاں کا آپشن لیا، اور مظہر عباس ایک ڈیفرنٹ اوپینین کے ساتھ آئے ہیں، نہیں کا آپشن لیا ہے. سلیم صافی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شہزاد چودھری صاحب کی جانب ہم بڑھیں گے. شہزاد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا مشرف صاحب پاکستان سے جا کر کیا واپس آئیں گے اور آ کر مقدمات کا سامنا کریں گے؟ اور ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہیں گے کہ مشرف کو جانے دینا، اس سے سول ملٹری ریلیشن شپ کیسے نظر آ رہے ہیں آپ کو آگے؟ جی دیکھیے، آپ کے بیسک سوال کے تو دو حصے ہیں، جو کہ جس طرح آپ نے پوچھا کہ کیا وہ واپس آئیں گے. میرا خیال ہے ضرور واپس آئیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی کمر میں کافی تکلیف ہے، اور اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ کرپلنگ بھی ہو سکتی ہے، اور اس وجہ سے ان کو میرے خیال میں جانا اگر یہاں پہ مناسب نہیں ہے اس کا علاج، تو پھر باہر جانے کی اجازت دے دینی چاہیے تھی. جس عمر کے حصے میں وہ ہیں اس میں ان کا ایک بیٹا جو باہر رہتا ہے، بیٹی یہاں پہ ہے، والدہ بھی ادھر ہیں، اور ان کی بیگم بھی ان کے ساتھ ظاہر ہے یہیں پہ رہتی ہیں. تو اس لیے ایک آنا جانا جس طریقے سے اپنے بیٹے سے بھی مل پائیں اور بیٹا بھی فریلی آ سکے، اس میں بھی وہ چاہتا ہے اس عمر میں انسان کے جا پائے. میرے خیال میں وہ فلیکسیبلٹی بھی چاہتے ہیں، اور آئیں گے اس لیے کیونکہ ان کا سب کچھ یہیں پہ ہے. اور تیسرا، جب وہ ان کو خوف آنے کا اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ جب وہ نہیں جا سکتے تھے اور یہ مقدمات چل رہے تھے تو اس وقت بھی کچھ ان کا کوئی خاص بگڑا نہیں تھا. اچھا، اب اس کی وجوہات بے شمار ہیں، دوستوں نے بات کی، اس میں ہر جگہ پہ ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ضرور ہے. مقدمات کا جہاں تک اس لیے آئیں گے، میرا پہلا آپ کے سوال کا حصہ، وہ واپس ضرور آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر زیادہ رکیں، کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی جو علاج کی کیفیت ہے وہ کتنی کس نوعیت کی ہے اور کتنا لمبا وہ عرصہ علاج چلتا ہے. دوسری بات، مقدمات، آج بھی مقدمہ تھا، 2 دن پہلے بھی مقدمہ تھا، مقدمات آلریڈی ہیں، جس طریقے سے ہیں ایسے ہی چلتے رہیں گے. وہ آئیں گے اور ایسے ہی مقدمے چلتے رہیں گے. اب وہ ٹھیک چل رہے ہیں غلط چل رہے ہیں یہ دوسری بات ہے. جہاں تک آپ نے پوچھا کہ کیا ان کا باہر جانے دینا چاہیے تھا، ان کو میرا خیال جیسا میں نے آپ سے کہا کہ جانے دینا چاہیے تھا. سول ملٹری ریلیشنز کی جہاں تک بات ہے، دیکھیے میرا خیال ہے نہ حکومت کچھ اریٹیشن چاہتی ہے نہ فوج اریٹیشن چاہتی ہے. میرا خیال ہے کہ جتنی دیر یہ باہر رہیں گے سکھ زیادہ رہے گا ان لوگوں کو. جب وہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے وہاں پہ بھی سکون تھا ان کے ہونے کے باوجود، لیکن بہتر ہے کہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل والی بات ہوتی ہے. جتنا عرصہ باہر گزر جائے شاید دونوں کے لیے اور آسانی ہو جائے گی. واپس آ جاتے ہیں تو وہ نظریاتی لوگ جو ہیں وہ ذرا پش کرتے ہیں کہ جی آپ نے آرٹیکل 6 کا کیا کیا، آپ نے مقدمہ نہیں لڑا، فوجی ڈکٹیٹر تھا، جرنیل تھا، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں ہمارے ہاں، لیکن میرا نہیں خیال کہ کچھ ہوگا. میرا نہیں خیال ہے نہ وہ گھبرائیں گے، کیونکہ نہ جس طریقے سے معاملات ابھی چلے ہیں آئندہ بھی ایسے چلتے رہیں گے. ٹھیک، شہزاد چودھری صاحب نے بھی ہاں کا آپشن لیا ہے. سلیم صافی صاحب کی جانب ہم بڑھیں گے. سلیم صافی صاحب، ایک تو ایک سوال کا جواب آپ سے لینا چاہیں گے، اور دوسرا یہ کہ پولیٹیکل کریئر آپ کیسا دیکھ رہے ہیں پرویز مشرف کا فیوچر میں؟ کیا وہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اس سوال کا جواب دیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائے گا کہ اگر وہ واپس آتے ہیں تو پولیٹیکل کریئر کیسا رہے گا ان کا؟ میرے خیال میں نہیں آئیں گے، اور جمہوری دور میں تو نہیں آئیں گے. اگر مارشاء اللہ لگ گیا تو پھر ان کی واپسی کا امکان ہے. دوسری بات یہ کہ سب نے اپنا اپنا شوق پورا کر لیا. یہ جس وقت یہ مقدمہ وغیرہ بنا رہے تھے، کسی سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب سے ہماری بھی ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ سر، یہ پاکستان اب اس سٹیج تک نہیں پہنچا ہے کہ آپ کسی ریٹائرڈ آرمی چیف کو پھانسی دے دے. اس وقت وہ بڑے جوش میں تھے، انہوں نے کہا نہیں، کیوں، یہ سزائیں اور یہ قانون صرف سویلین کے لیے ہیں. تو جو ہماری 30 مار خان حکومت تھی اس نے بھی اپنی شوق پوری کر لی. پھر جو ہمارے کچھ 30 مار خان دانشور تھے جن کو ان کو پھانسی پہ چڑھانے کا شوق تھا، انہوں نے بھی اپنا شوق پورا کر لیا. اور پرویز مشرف صاحب کو اس وقت یہ شوق تھا. دبئی میں ان سے بھی ایک ملاقات ہوئی تھی، اس میں ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی. یہ فواد چودھری اس وقت ان کے ساتھ تھے، اور بیرسٹر صاحب، یہ سب اس کے گواہ ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ سر آپ ادھر آ کے کیا کریں گے؟ آپ نے تو جو وقت مقدمہ تھا آپ اس وقت نہیں کر سکے تو کب کریں گے؟ تو ان کو بھی یہ شوق تھا کہ میں بہت پاپولر ہوں، تو انہوں نے اپنا شوق پورا کر لیا. حکومت نے اپنا شوق پورا کر لیا. ان کو پھانسی دلانے کے خواہش مند دانشوروں نے اپنا شوق پورا کر لیا. اور اب جب وہ واپس جائیں گے، کیونکہ اس وقت وہ سب کے لیے مصیبت بنی ہوئے ہیں، حکومت کے لیے بھی، ایک وزیر لائے دوسرا بچائے، عدالت کے لیے بھی 2 سال سے عدالت التجا کر رہی ہے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ ادھر اس کو لے آئے.
ہاسپٹل کے لیے بھی وہ مصیبت بنے ہوئے ہیں، کیونکہ کل پیشی آ جاتی ہے، آج اس کو بیمار کر دیا جاتا ہے، پھر ہاسپٹل لے جاتے ہیں، پھر تصویریں بناتے ہیں، اور اپنے ادارے کے لیے بھی وہ مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ تو کیونکہ وہ اگر سویلین کا احتساب کی بات کرتی ہے وہ ادارہ، تو پھر ظاہری بات ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ان صاحب کو کیوں سزا نہیں ملتی۔ تو چونکہ وہ سب اپنا شوق بھی پورا کر چکے ہیں اور وہ سب کے لیے مصیبت بھی بنی ہوئی ہے، اس لیے اب چلے جائیں گے، سب کی جان چھوٹ جائے گی۔ یعنی آپ سے شہزاد اور میرے چودھری صاحب کی خیال میں بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ سکون ہو جائے گا ان کے جانے سے؟ نہیں، سکون تو ظاہری بات ہے کہ دیکھیں نواز شریف صاحب ہی کو یہ میں نے بتایا تھا کہ دیکھیں میاں صاحب، آپ نے پرویز مشرف صاحب نے حکومت کو انجوائے کرنا اس وقت شروع کیا جب آپ سے ڈیل کر کے انہوں نے آپ کو سعودی عرب روانہ کر دیا۔ تو اسی طرح یہ بھی اس حوالے سے ہماری وہ سکون تو ہو جائے گا، لیکن یہاں بھی سکونی کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، اس لیے وہ تو اپنی جگہ پہ رہے گا۔ لیکن مشرف صاحب جس طرح اپنی ذات کے لیے، اپنے ادارے کے لیے، عدالت کے لیے، صحافت کے لیے، حکومت کے لیے مصیبت بنی ہوئے ہیں، اس مصیبت سے سب کی جان چھوٹ جائے گی، اور انشاءاللہ اس حکومت میں جب تک یہ حکومت ہے وہ واپس نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، سلیم صافی صاحب نے بھی نہیں کا آپشن لیا ہے۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں جی، کہ بجائے اس کے کہ کسی ایک ڈکٹیٹر کو، فوجی ڈکٹیٹر کو نشانہ بنایا جائے، جس کے قانون اور آئینی طور پہ جائز بھی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیوں نہ وہ جو بات کہی جاتی رہی، محترمہ بے نظیر بھٹو کرتی رہی، اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھا کہ جو بار بار کی ماشاء اللہ کی تاریخیں رہی ہیں، اور جس طرح بھٹو کو پھانسی دی گئی یا میاں صاحب کو ہتھکڑی لگائی گئی، وزیر اعظم کو گرفتار کیا گیا اور ملک بدر کیا گیا، اس پہ ایک اس معاملے پہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ضرور بننا چاہیے، جس میں آپ کو اداروں کے ٹکراؤ بھی پیدا نہیں کریں گے، لیکن تاریخی ریکارڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو انصاف نہیں مل سکا انہیں انصاف مل سکے گا، جنہوں نے نظام کو نقصان پہنچایا، جمہوریت کو پلڑی سے اتارا، ان کا نام بھی تاریخ میں صحیح سیاق و سباق میں لکھا جا سکے گا۔ ٹھیک ہے، اور پہلے سوال کا جواب ہم اپنے تمام مہمانوں سے لے چکے ہیں، اور رپورٹ کارڈ پر اس وقت جو صورتحال ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 4 ہمارے مہمانوں نے ہاں میں اس کا جواب دیا ہے اور 2 مہمانوں نے نہیں کا آپشن لیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ افتخار احمد صاحب نے اس وقت سب سے زیادہ ٹائم لیا ہے، 3 منٹ 48 سیکنڈ، اور حسن نثار صاحب نے 1 منٹ کا ٹائم لیا ہے، جو کہ سب سے کم ٹائم ہے۔ رپورٹ کارڈ میں اس وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، واپس آتے اس بریک کے بعد دیکھتے رہیے جیو نیوز۔ ویلکم بیک۔ رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوسرے ایشو کی جانب بڑھتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر سے دہشت گردوں کے نشانے پر ہے۔ پہلے دہشت گردوں نے پشاور کارکنوں مارکیٹ کو خون میں نہلا دیا، پھر علم کا مرکز بادشاہ خان یونیورسٹی، پھر شب قدر سیشن کورٹ، اور آج پشاور سیکریٹریٹ کے معصوم سرکاری ملازمین دہشت گردوں کا نشانہ بنے۔ کسی کے نزدیک فوجی آپریشن کا رد عمل، تو کسی کے نزدیک ممتاز قادری کی پھانسی، تو کسی کے نزدیک ڈرون حملوں کا بدلہ، کبھی کالعدم تحریک طالبان پاکستان ذمہ داری قبول کرنے پر بضد، تو کبھی جماعت الحرار، تو کبھی کمانڈر منصور، تو کبھی احسان اللہ احسان۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد جاری، لیکن خیبر پختونخوا ابھی بھی دہشت گردوں کے نشانے پر ہے۔ سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا نسبتاً سافٹ ٹارگٹ کیوں ہے؟ کیا اس کی وجہ قبائلی علاقوں میں جاری آپریشن ہے، یا پھر افغانستان میں جاری شورش، جس کی تپش سے پورا خطہ شعلوں میں گھرا ہوا ہے؟ لیکن اب بھی کہا جائے گا کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی، دہشت گردوں کا کلا کما کر دیں گے، ایسے واقعات سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہو سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ کسی کو نہیں معلوم کہ آخری دہشت گرد کا خاتمہ آخر ہوگا کب۔ کیا نیشنل ایکشن پلان کی روح پر مکمل عمل درآمد کیے بغیر صرف ضرب عضب 1 سے دہشت گردوں کو شکست دینا ممکن ہے؟ یہ اہم سوال ہے ہمارے رپورٹ کا۔ دوسرا سوال، اے پی ایس، بادشاہ خان یونیورسٹی اور اب سرکاری ملازمین کی بس پر حملہ، آخر ذمہ دار کون ہے؟ سلیم صافی صاحب کی جانب ہم پہلے جائیں گے۔ سلیم صافی صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ ذمہ دار ظاہری بات ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومت اور وہ ریاستی ادارے جو ان معاملات کے ذمہ دار ہیں، ان سب نے مل کے خیبر پختونخوا کو لیبارٹری بنا رکھا ہے، لیبارٹری سمجھ رکھا ہے۔ کچھ شاید خیبر پختونخوا اور فاٹا کے عوام بھی کچھ ان سے بڑے بڑے گناہ شاید سرزد ہوئے ہیں، اس لیے مسلسل وہ اپنے لیے عذاب کا خود ہی بندوبست کرتے ہیں۔ پچھلے دور میں بھی جبکہ ادھر پنجاب میں چودھری پرویز اضلاعی ڈیولپمنٹل کام کر رہے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے ایم ایم اے کے ڈرامے کو اپنے سر پہ مسلط کر رکھا تھا۔
پھر یہ پچھلے دور میں ان لوگوں نے ANP اور اس جیسی جماعت کو اسی مسئلے کی بنیاد پہ ووٹ دے دی. انہوں نے ٹھیک ہے اس معاملے میں کچھ نہ کچھ بہادری تو بہت دکھائی، لیکن کرپشن کے نئے ریکارڈ قائم کر دیے، اور اب اس سے بڑھ کے ایک ڈرامے باز حکومت لوگوں نے اپنے سر پہ مسلط کی ہوئی ہے PTI کی صورت میں، جن کو نہ ان ایشوز کی سمجھ ہے، نہ احساس ہے، نہ ادراک ہے. دوسری طرف وفاقی حکومت کی دلچسپی آپ دیکھ لیں کہ پچھلے گورنر جب ہٹ گئے جو فاٹا کے انچارج ہے، اب ایک بیمار عمر رسیدہ جگڑا صاحب جب خود ادھر پیمز ہاسپٹل میں زیر علاج تھے تو رو دو کہ سب مجھ سمیت سب کو فریاد کرتے تھے کہ دیکھیں نواز شریف صاحب میری بیمار کرسی کے لیے نہیں آتے. ان کو میموری لاس بھی ہے، وہ اب عمر کے اس حصے میں ہے، حد سے زیادہ شریف ہے. اب وہ ایک حالت جنگ میں مبتلا فرنٹ کو وہ سنبھال سکتے ہیں. تو ان لوگوں نے اس کو لیبارٹری بنا رکھا ہے، اور شاید وہاں کے لوگوں کو ان کے اپنے اعمال کی سزا مل رہی ہے. کوئی بڑی غلطی اس قوم سے بھی سرزد ہوئی ہوگی، لیکن ذمہ دار ظاہری بات ہے کہ حکومتیں ہیں جو اپنے پالیسیوں سے تضادات کو نہیں نکالتی، اور وہ ادارے جو آپ کی خارجہ پالیسی کے اور آپ کے لا اینڈ آرڈر کے اور انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کے انچارج ہیں. ٹھیک ہے. سلیم صافی صاحب حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور ان اداروں کو جو کہ جن کے پاس سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے. حسن نثار صاحب کی جانب ہم بڑھیں گے. حسن نثار صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر؟ آپ کو کیا لگتا ہے ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے حالات کے خراب ہونے کی؟ دیکھیں میں تو نہ کوئی اسپرچولیسٹ ہوں، نہ نجومی ہوں، نہ ایسی کسی قوتوں کا میں سہولت کار ہوں، تو مجھے کیا معلوم کون ذمہ دار ہے. جہاں تک تعلق ہے حکومت کا تو ان کی کیپیسٹی، ان کی اوقات، جتنا ان کی ایبیلٹی ٹو ڈیلیور ہے وہ ویسے ہی سب کے سامنے ہے. تو جو اصل ذمہ دار ہے ظاہر ہے ان کے بارے میں تو نہیں کو بات کر سکتا. I have no idea. ٹھیک ہے. امتیاز عالم صاحب کی جانب بالکل ہم بڑھیں گے. امتیاز صاحب آپ کا بھی کیا یہی خیال ہے کہ حکومت ذمہ دار ہے، ادارے ذمہ دار ہیں، یا پھر آپ حسن نثار صاحب کی رائے کے ساتھ جائیں گے؟ نہیں، بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو دہشت گرد گروپ ہیں جو اب فرار ہو رہے ہیں، بکھر رہے ہیں، شکست کھا رہے ہیں، یہ وہ حملے کر رہے ہیں. یہ ان کا خاص پیٹرن ہے حملہ کرنے کا. اب شاید کم ہو گئے ہیں سوسائڈ بامبرز، تو لہذا اس طرح کے بم پلانٹ کر رہے ہیں جس طرح وہ مائنز کرتے تھے. لیکن یقیناً یہ ساری صورتحال کی ذمہ داری ایک بڑے ماحول اور حالات اور ہماری اسٹیٹ کی پرانی پالیسیز میں ہمیں اس کے روٹس نظر آتے ہیں. اس میں ہمیں علماء کرام کا کردار بھی نظر آتا ہے جو گزشتہ روز منصورہ میں ملے اور انہوں نے 7 نکاتی چارٹر دیا ہے، اور وہ 27 تاریخ کو اس کی ڈیڈ لائن دے دی ہے. وہ عورتوں پر تشدد روکنے کے خلاف ہیں اور تشدد کرنے والوں کے حامی ہیں. اور منافقت اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق نہیں ہے، کوئی مسلمان یہ نہیں کر سکتا، لیکن جا کے ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھاتے ہیں اور جنازے بھی پڑھاتے ہیں اور انہیں شہید بھی کہتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو گزشتہ روز اجلاس ہوا اس میں بڑے نامی گرامی لوگ موجود تھے جو انہی بینڈ تنظیموں کے لیڈرز بھی ہیں، اور ان پر اس طرح کے الزامات بھی لگتے رہتے ہیں، اور انہیں ان کے بارے میں اقوام متحدہ کے قراردادیں بھی موجود ہیں اور ڈائریکٹس بھی موجود ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رد عمل کیوں آ رہا ہے کہ جو ملا ملٹری الائنس تھا غالباً جنرل راحیل شریف کے دور میں وہ ماند پڑ گیا یا ٹوٹ گیا اور ضرب عضب ہوئی، اور اس پہ بھی جھگڑا ہے. ناراض ہیں کہ حالانکہ نیشنل ایکشن پلان کے اس حصے پہ جس کا تعلق مدارس سے تھا، مساجد سے نفرت انگیز تقاریر کو روکنے سے تھا، ان حصوں پر سلیبس کو بدلنے سے تھا، اصلاحات لانے کے ذہنی کایا پلٹ سے تھا، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. غالباً یہ جو ان کی سپیس چھن گئی ہے، جگہ کمزور پڑنی شروع ہوئی ہے، جگہ محدود ہونی شروع ہوئی ہے، اس کے خلاف رد عمل ہے. اور زیادہ معاملہ ہے کہ مدرسوں کو اپنی فیفڈم یعنی ذاتی کنٹرول کی ایک طرح جاگیر بنائے رکھا جائے اور ان بچوں کو کے ذہنوں کو زہر آلود کیا جاتا رہے اور انہیں وہ اپنے سیاست کے ایندھن کے طور پر استعمال کرتے رہیں. اب وہ ہر چیز پہ آپس میں کسی بات پہ متفق نہیں ہے. وہ ملی یکیتی کونسل بنانے میں بھی نہیں ہے، وہ ایم اے کہ بہت سے کچھ حق میں ہیں، کچھ نہیں ہیں، کچھ اب ہیں، کچھ بعد میں کرنا چاہتے ہیں.
وہ آپس میں کسی بات پہ اتفاق نہیں کرتے. اگر ان کا اتفاق ہے تو وہ انسانی حقوق کے خلاف ہے, عورتوں کے حقوق کے خلاف ہے, اقلیتوں کے حقوق کے خلاف ہے, اور وہ تشدد کے حامی ہیں. ایک مجھے بتائیں کوئی ایسا الٹیمیٹم یہ دیتے جو پشاور پہ جو دہشت گردی ہوئی یا اے پی ایس جو اسٹوڈنٹس مارے گئے اس کے خلاف کوئی ملکی ہڑتال کرتے, اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتے اور یہ اعلان کرتے کہ ہمارے مدرسوں میں کوئی دہشت گردی رہے گا. امتیاز صاحب ذمہ دار کون ہے پھر؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب وہ لوگ اور ریاست کے وہ تمام کل پرزے اور وہ تمام علماء کرام جو اس دہشت کو اور وحشت کو پروموٹ کرتے رہے ہیں, جنہوں نے ہمارے چھوٹے بچوں, معصوم بچوں کے ذہن خراب کیے. اب جو آپ نے دیکھا پچھلا جو تھا جو ہوئی تھی سوسائڈ بامبنگ, اس میں 15 سال کا بچہ تھا. مجھے تو میں تو اس بچے کے لیے ہمدردی رکھتا ہوں. اس بچے کو کچھ پتہ نہیں ہے, 15 سال کے بچے کو جو اپنے آپ کو اڑا رہا ہے. افتخار احمد صاحب کی جانب بالکل میں جانا چاہوں گی. افتخار صاحب کچھ عناصر کی نشاندہی کی ہے امتیاز عالم صاحب نے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے عناصر موجود ہوں معاشرے میں, ان کی موجودگی کے باوجود کیا ہم معاشرے سے یہ پشاور جیسے جو حملے ہیں یا پھر اس طرح کی جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کا سوچ سکتے ہیں؟ جب تک آپ نیشنل الیکشن پلان پر 100% عمل نہیں کریں گے یہ سب کچھ جاری رہے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ عمل نہیں ہو رہا ٹھیک طرح سے؟ عمل نہیں ہو رہا, اس کی وجہ سے عمل نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. افتخار صاحب نے کسی کو ذمہ دار ڈائریکٹلی تو نہیں ٹھہرایا, لیکن انہوں نے کہا کہ نیشنل الیکشن پلان پر صحیح سے عمل درآمد نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں. مظہر عباس صاحب یہی سوال لے کر آپ کی جانب آئیں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں کون ہے ذمہ دار؟ دیکھیے, ایک تو جو افتخار صاحب نے بات کی میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ نیشنل الیکشن پلان پہ عمل درآمد نہ ہونا ان واقعات کو جنم دے رہا ہے, اور دوسری صوبائی حکومت جس نے یہ مسلسل یہ دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے بڑا اچھا نظام بنا لیا ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن بڑی امپروو ہو گئی ہے اور بہت اچھا ہے. ایک بس کے اندر جو بس ظاہر ہے مختلف چیک پوسٹ سے ہوتی ہوئی آئی ہوگی اور اس میں دھماکہ ہو جانا, اس سے پہلے بھی واقعات ایسے ہوتے رہے ہیں. تو تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی جو اتحادی حکومت ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے, اور مجموعی طور پہ جن لوگوں نے قومی ایکشن پلان بنایا اور قومی ایکشن پلان پہ پچھلے 2 سال میں عمل نہ کرنا اس کی ذمہ دار ہے, اور اس وجہ سے اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اور شاید آئندہ بھی ہوں. ٹھیک ہے. شہزاد چودھری صاحب آپ کی جانب آئیں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں کون ذمہ دار ہے؟ کیا واقعی نیشنل الیکشن پلان پر عمل درآمد صحیح طرح سے نہیں ہو رہا, یا علماء اور وہ عناصر جن کی نشاندہی امتیاز عالم صاحب نے کی ہے, یا پھر حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں آپ؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم سب ذمہ دار ہیں, کیونکہ ہماری جو جنریشن ہے, ہماری پود جو ہے, اس نے پاکستان کو فیل کیا ہے اپنی پالیسیوں کے ساتھ, اپنے ان ایکشن کے ساتھ, اپنی کوتا نظری کے ساتھ. اور ہم نے ایسی پالیسیاں بنائیں جو کہ آج ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہیں, جن کے کانسیکوینسز کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ہم سب اس کے, اور اب ہم اس کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اکراس دا بورڈ ہر جگہ شیئر کرنی ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ان کے زمانے میں حقانی فرسٹ ٹائم یہاں پہ آیا اور اس کو لایا گیا سردار داؤد کے زمانے میں. پھر اس کے بعد ضیاء الحق نے ان کو استعمال کیا مجاہدین کی شکل دے کے امریکہ کی خاطر. پھر اس کے بعد نصیر اللہ بابر صاحب نے ان کو طالبان کی شکل دے دی, اور پھر 9/11 کے بعد کے معاملات ہمارے سامنے ہیں. تو ہم سب نے اپنا اپنا حصہ بقدر جسہ ڈالا ہے اس کے اندر, اور اپنی اسٹریٹجی اور اپنی گرینڈ اسٹریٹجی کے کانٹیکسٹ کے اندر. تو اس کے ہم خمیازہ آج بھگت رہے ہیں. کرنا کیا ہے, جس کو آپ نے وغیرہ وغیرہ بولا اپنے ابتدائیے میں, وہ وغیرہ وغیرہ ہی سب سے امپورٹنٹ ہے. جہاں پر یہ کہا جائے کہ ہم نے آخری دہشت گرد کو ختم کرنا ہے, ہم نے ضرب عزم کا کوئی ایک آخری ڈیٹ نہیں ہے. یہ وہ ایسی جنگ ہے جس کے اندر مکمل کامیابی اور مکمل ناکامی نہیں ہے. قدرے کامیابی اور قدرے ناکامی کا عمل ہمیشہ رہے گا. اگر ہم یہ چیز سمجھ آئیں بحیثیت قوم, اور یہ جان لیں کہ یہ جنریشنل وار ہے, تو پھر ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ اس کو ہم نے لڑتے رہنا ہے اور ہر سطح پہ لڑنا ہے. افتخار صاحب نے نیشنل ایکشن پلان کا ذکر کیا, 100% درست بات کی. وہ ایک بنیادی ہمارا اسٹریٹجی ہونی چاہیے اس کو لڑنے کے لیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ فوج کا جو کام ہے, یہ نہ کہیے کہ جنرل رحیل کے جانے کے بعد یہ معاملہ درست ہو جائے گا, یا وہ جو کہیں گے کہ آج جنگ ختم ہو گئی. نہیں, جنگ ختم نہیں ہوگی. وہ جب اپنا بیٹون ہینڈل کریں گے, ہینڈ اوور کریں گے اگلے چیف کو, تو ساتھ یہ ذمہ داری دے کے جانی چاہیے کہ یہ جنگ ابھی جاری ہے اور تم نے یہ لڑنی ہے, اور اسی طریقے سے لڑنی ہے جو پچھلے 3 سال کے اندر لڑی گئی ہے. تو میرا خیال ہے ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. لکھنے کو آپ جو مرضی لکھ لیجئے, اس میں ہم یہ کہیے کہ ہماری پالیسیاں غلط تھیں, یہ کہیے کہ ہماری آج بھی جو ایک ناکامی اور نااہلی ہے کہ ہم اپنے بقا کی خاطر جو جنگ کے لیے جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم نہیں کر پا رہے. انکمپلیٹ, ان ایکشن,
یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم مصیبت میں پھنسے. لیکن لڑنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے, ورنہ پاکستان تو قائم رکھنا ہے نا, تو اس کے لیے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, شہزاد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ہم سب ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک کا وقت ہے یہاں پر رپورٹ کارڈ میں, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. جی صافی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. صافی صاحب جی کیا ایڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ میں ذمہ داروں میں ایک اپنے آپ اور میڈیا کو بھی ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں, ایک تو ان معاملات سے متعلق جو کنفیوژن ہے اس کو پھیلانے میں ہم میڈیا والوں نے بھی بڑا کردار ادا کیا, اور آج بھی ہم یہ تاثر دے کہ ہم سچ بول سکتے ہیں, ہم نہیں بول سکتے. بڑی حد تک ہماری پالیسی اب بھی ماضی والی ہے, لیکن ہم ظاہری باتیں وہ نہیں کر سکتے. دوسرا, آج دیکھیں کہ جس طرح اس ریاست میں انسانی زندگی کی قدر نہیں ہے, اسی طرح میڈیا میں بھی نہیں ہے. آج آپ دیکھیں نیوز کے ہیڈ لائنز, پہلے 4 کرکٹ سے متعلق, اس کے بعد پرویز مشرف سے متعلق, اور سب سے آخر میں 16 انسان, جن میں سے ہر ایک مجھ جیسا, شہزاد صاحب جیسا, جتنے یہ لوگ ہیں, نواز شریف جیسا اپنی ماں باپ کے لیے اہم ہے. 16 انسان مرے ہیں, کتنے زخمی ہو گئے ہیں, لیکن ہماری ہیڈ لائنز میں بھی اس کو سب سے آخر جگہ مل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جس طرح شہزاد صاحب نے کہا کہ ویسے تو سب ذمہ دار ہیں, لیکن حکومتیں, ریاستی ادارے اور ہم میڈیا والے. اور اب آپ دیکھیں نیشنل الیکشن پلان پہ ادھر کون عمل کرے گا؟ فاٹا کا چیف ایگزیکٹو صدر ہوتا ہے, پھر اس کا نمائندہ گورنر ہوتا ہے. ایک آپ نے پتہ نہیں 90 سال کا, دوسرا پتہ نہیں آپ نے 92 سال کا. ایک کی کوالیفیکیشن یہ تھی کہ وہ اچھے دہی بھلے وہ کر سکتے تھے, دوسرے کی کوالیفیکیشن یہ تھی کہ وہ کچھ بھی ہو جائے وہ ناراض نہیں ہوتے, خوشامد کر سکتے ہیں. آپ نے کیا ان کو ٹھیک کرنا تھا؟ تو اس کے لیے کمپیٹنٹ, جس طرح آپ نے پنجاب کو شہباز شریف دیا ہوا ہے, تو کم از کم یہاں پہ بھی انتظام کے لیے اپنا ہی بھائی دے دے, اپنا کوئی لیکن کمپیٹنٹ بندہ تو دے دے. ہم دے دیتے ہیں آپ کو شہباز شریف. میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں عائشہ جی, یہ شہزاد صاحب نے, شہزاد چودھری صاحب نے پوری کی پوری ایک قوت کو, ایک نسل کو, obviously including himself, مجھے بھی انہوں نے شامل کر لیا ہے, اس کو اس پہ ذمہ داری ڈالی ہے. تو ایک شعر میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا. گلی گلی میں ہوا میری ہار کا اعلان, یہ کون جانے کہ میں تو بساط پر ہی نہ تھا. پاکستان میں تو ہمیشہ چند لوگوں کا ایک ٹولہ, ویدر یہ فوجی حکومت ہو اور سو کالڈ آپ کی جمہوری حکومت ہو, جسٹ a very very small group of people, جسے کوئی کچن کیبنٹ کہتا ہے, کوئی درباری کہتا ہے, کوئی ہواری, وہ عوام کا تو رول ہی کوئی نہیں, وہ تو بساط پہ ہی نہیں ہے. ان کی ذلت اور خاری کے وہ تو کھیل میں ہی شامل کبھی نہیں رہے. سو اس لیے کم از کم مجھے نکال دیں, میں کم از کم انہیں ایگزانریٹ کرتا ہوں, میں شہزاد صاحب کو نکالتا ہوں. ایک بات حسن نثار صاحب کو شامل کرنا چاہتا ہوں. میں ایک چیز کہہ دوں افتخار صاحب, حسن نثار صاحب کو شامل اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری سب کی کمبائنڈ ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ملک جن کا ہے, اب اس کو تھوڑا خالی خلی کوئی صحیح کر کے, کوئی اس کو مصائب سے بچا کے ان کے ہاتھ میں واپس تو کم از کم کر دینے کی ذمہ داری چلے نا, اور ہمارے ساتھ مل کے یہ درست, کم از کم یہ کام تو ہم جانے سے پہلے کر جائیں. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جی, مسئلہ ہے کہ اگر گورنر یہ لگایا جائے کہ وہ پولیٹیکل ایجنٹ سے کروڑوں روپیہ لے اور ثابت ہو جائے کہ اس نے کروڑوں روپیہ لیا ہے, اور اس کے بعد وہ جائے, تو پھر کہاں کی اصول پرستی, کہاں کا قانون, اور کہاں کی دلچسپی عوام کے معاملات میں. یہ میں نے پہلے بھی بڑا کڑوا لفظ استعمال کیا تھا, یہ دوغلا پن ہے بھائی ہر جگہ پہ. اب نیشنل ایکشن پلان میں جو حصے ہیں 20 پوائنٹس میں سے 4 پہ عمل ہو رہا ہے, 16 پہ عمل نہیں ہو رہا. نہیں کرو گے تو ایسا ہوگا, جب تک نہیں عمل کرو گے یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. اس سوال کا جواب تمام مہمان دے چکے ہیں. رپورٹ پر اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس طرح سے ہے کہ 3 تجزیہ کاروں نے ریاست کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے, 2 نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہ ہونا انہیں کو اس کے ذمہ دار ٹھہرایا ہے, جبکہ شہزاد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ عوام اور ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں, اور امتیاز عالم صاحب نے کچھ آگے بڑھ کر علماء کو بھی اس کا ذمہ دار ذمہ دار ٹھہرایا ہے. اس کے ساتھ ہی رپورٹ کارڈ کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. آپ سے کل دوبارہ پھر سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے جی.
شکریہ